बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे दिलचस्प और अहम मौजू ये है कि सुहेल वराइच साहब को किसने मरवाया। क्या मोहसिन नकवी साहब ने मरवाया या उनका अपना एडवेंचर था? कौन बगलोल था इस पर्दा जंगारी में? और साथ ही जंग ग्रुप की साख भी मुतासर हुई और इशारा ये मिल रहा है कि जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का ऑप्शन खुला रखा गया है। क्या ये कार्रवाई होगी? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। और इमरान ख़ान की 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद PTI ये जश्न मना रही है कि 9 मई का सरकारी और रियासती बयानिया दफन हो गया। क्या ये वाकई दफन हुआ है? और दफन हुआ है तो कैसे दफन हुआ है? और ISPR की ज़ुबान हमें क्या बता रही है? और इसके बाद हम देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में मुसीबत ज़दगान की मदद के लिए कौन कौन पहुंचा और PTI की बेहिसी की एक और नहायत शर्मनाक और नाकाबिल तसव्वुर हरकत भी देखने में आई है, उसका ज़िक्र भी हम करेंगे। और इसके अलावा अगर वक्त बचा तो कुछ दूसरे अहम पॉइंट्स पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त सुहेल सरवर वराइच साहब ने जो मज़ामीन लिखे अखबार जंग में, और उनको शाह का मसाहब समझकर पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस इशू पर बहस में सरगर्म हो गया और यकीन कर बैठा कि कुछ होने वाला है। तो उसके बाद फिर उन्होंने हौसला पाकर सुहेल वराइच साहब ने कि फ़ौज ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, मज़ीद चीज़ें लिखी। यहाँ तक कि फ़ौज ने जब देखा कि हम तो डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपने ज़राए से तरदीदें चलाई। लेकिन कल हतमी जो कहना चाहिए कि हतमी पत्थर इस इशू के ताबूत पर रखा गया, वो ISPR के DG साहब की वो गुफ्तगू थी जो उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में ख़िताब के बाद अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए जो बयान दिया, उसने इस मामले को दफन कर दिया। लेकिन नए सवालात जंग ग्रुप के फ्यूचर के हवाले से भी उठा दिए हैं। तो अब हुआ ये है कि जब सुहेल वराइच साहब ने पहली किस्त लिखी जिसमें उन्होंने ये कहा कि फ़ौज शहबाज शरीफ और जरदारी दोनों को डंप करने वाली है, ये उनके अल्फाज नहीं, लेकिन मज़मून का ख़ुलासा यही था कि इनको डंप करने का फ़ैसला कर लिया गया है या सोच लिया गया है। और उस पर फिर तमाम लोगों ने इतबार कर लिया, और इतबार करना बनता था क्योंकि एक तअस्सुर ये बनता था कि सुहेल वराइच साहब जो कहते हैं वो दरअसल आर्मी चीफ़ की ज़बान होती है। और आर्मी चीफ़ की ज़बान क्यों होती है? इसलिए कि आर्मी चीफ़ की ज़बान है मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब हैं सुहेल सरवर की ज़बान, तो गलत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने उस वक्त अपने व्लॉग में ये कहा था कि सुहेल वराइच साहब से ये बातें कोई लिखवा रहा है, लेकिन वो नहीं लिखवा रहा जिसके बारे में ये तस्वर बन गया है, कोई और लिखवा रहा है। और वो मेरी बात दुरुस्त निकली, फ़ौज का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं ये बताऊं कि जंग ग्रुप के अंदर कुछ लोगों ने ये बताया है, इशारा दिया है कि दरअसल सुहेल वराइच साहब ने जो कुछ भी लिखा मोहसिन नकवी के कहने पर लिखा, मोहसिन नकवी ने जो बताया वो उन्होंने लिखा। और इस बात को तक़वीत इस बात से भी मिलती है कि जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, तो उन्होंने सुहेल वराइच से कहा कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार करो, क्योंकि ज़हार जंग एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, उसकी लिखी हुई बात या उसमें छपी हुई ख़बर पर लोग एतबार करते हैं। तो ये एक मुहिम अगर जंग में चले, ये उन लोगों का कहना है। तो सुहेल वराइच साहब ने फिर इसकी राह हमवार की, लेकिन इसके आगे फिर वो ख़ुद रास्ता भटक गए और कहीं के कहीं निकल गए। अब मुझे वैसे इस पर एतबार नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें कहा होगा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनवाओ, क्योंकि अखबार की मुहिम पर कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता। बल्कि ये तो लतीफ़ा हो गया, परवेज़ इलाही साहब ने एक मरतबा अखबार नवीसों से कहा था कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म बनने की मुहिम चलाओ। तो वो मामला और था, वो मामला इस तरह और था कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ये चीज़ें चल रही थी, ये तब की बात है। तो परवेज़ मुशर्रफ को ज़ाहिर तलाश थी किसी ज़फ़रुल्लाह जमाली की, किसी शौकत अज़ीज़ की। तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने हामी अखबार नवीसों से कहा, जिनको वो चंदा देते थे या फ़ंड देते थे, कि मेरे हक़ में चलाओ ताकि मुशर्रफ की नज़र में मैं आ जाऊँ। लेकिन जहाँ मामला मुख्तलिफ इसलिए है कि मोहसिन नकवी साहब तो पहले ही जनरल आसिम मुनीर साहब की नज़र में हैं, उनके दोस्त हैं,
کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، بہرحال جو بھی ہو، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کے بہت قریبی ہیں، تو ان کو مہم چلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اصل میں وڈائچ صاحب نے ایک فائدہ اٹھایا محسن نقوی صاحب کی قربت کا، کہ میں جو کہوں گا لوگ یہی سمجھیں گے کہ محسن نقوی نے مجھے بتایا، یا شاید جنرل عاصم منیر نے براہ راست مجھے بتایا، اور 3-4 مضمون انہوں نے اوپر تلے لکھ دیے کالم، اور ان پر فوج نے کوئی رد عمل نہیں دیا، تو جس پر انہوں نے سوچا کہ میں تو اس بات کو آگے بڑھا سکتا ہوں، اپنی مشہوری اور کرا سکتا ہوں، ایک پوزیشن میری بن گئی ہے کہ سہیل وڈائچ صاحب بہت بڑی خبریں بریک کر رہے ہیں، تو فوج تو ظاہر اگنور کر رہی ہے، اس بات کو بھی اگنور کر دے گی۔ لیکن یہ معاملہ جو جنرل عاصم منیر کا نام لے کر ایک انٹرویو نشر کیا گیا، اس کے بعد پھر جو فوج کے لیے امبیرسمنٹ پیدا ہوئی، وہ اس سے پہلے شاید کبھی پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی، تو چنانچہ وہاں برہمی ظاہر کی گئی۔ اور پھر کل جنرل شریف صاحب نے اخبار نویسوں کے سوال کے جواب میں، از خود انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جو خلاصہ ہے ان کی گفتگو کا وہ یہ تھا کہ نہ تو انہوں نے کسی کو اسپیشل کوئی انٹرویو دیا سہیل وڈائچ صاحب کو، نہ ان کے ساتھ سیاست پر کوئی بات ہوئی، نہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی پر کوئی بات ہوئی، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ذاتی شہرت کے لیے ایک غیر قانونی حرکت کی ہے، اور اس غیر قانونی حرکت پر قانونی جواب دہی ہونی چاہیے، اس طرح کی بات انہوں نے کی جو میڈیا میں آئی ہے۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنگ گروپ کے خلاف کارروائی ہوگی، یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی حرکت ہے، ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے اور ذاتی شہرت کے لیے فوج کو اس طرح استعمال کیا گیا، تو اس پر قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اخبار جنگ نے خبر چھاپی ہے، میڈیا نے خبر چھاپی ہے، تو اس کے خلاف بھی، میڈیا گروپ نے خبر چھاپی تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اس پر انہوں نے واضح جواب نہیں دیا، ہاں میں یا نہ میں نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ میڈیا کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ گروپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشن کھلی چھوڑی گئی ہے۔ بظاہر میرا خیال ہے کہ جنگ میڈیا گروپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کچھ ذمہ داری فوج کی بھی بنتی ہے۔ فوج کی کیسے بنتی ہے؟ جب پہلی 2-3 قسطیں چھپیں جو کہ خلاف واقعہ تھی اور ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی، ذرا بھی حقیقت نہیں تھی، کہ زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے، شہباز شریف کو ہٹایا جا رہا ہے، اور شاید آرمی چیف خود آ رہے ہیں، فیلڈ مارشل برسر اقتدار، کوئی لمبا چوڑا منصوبہ لے کر برسر اقتدار آ رہے ہیں، تو فوج کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی، اور اس کی وجہ سے پھر سہیل وڈائچ صاحب کا حوصلہ تیز ہوا، اور وہاں جنگ گروپ کو بھی، جو مالکان ہیں ان کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو اس کی تو بڑی سچی خبریں ہوتی ہیں، اور یہ بڑی وہاں سے ان کے ساتھ براہ راست رابطے ہیں، تو انہوں نے یہ جو پھر برسلز والا جو قصہ ہے وہاں فنکشن میں اور انٹرویو لیا، تو یہ بھی جنگ گروپ نے پھر چھاپ دیا، اور ویسے سہیل وڈائچ صاحب خود ایڈیٹر کے طور پر با اختیار تھے۔ تو میرے خیال میڈیا گروپ کے خلاف کارروائی تو نہیں ہوگی، لیکن آپشن انہوں نے کھلی چھوڑ دی ہے۔ یہ 2 فکریں ہیں کہ غیر قانونی حرکت پر قانون کٹہرے میں آنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا گروپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جو ان کا مفہوم تھا۔ تو ان دونوں فکروں کو ملا کر دیکھا جائے تو ایک آپشن کھلی چھوڑ دی گئی ہے۔ بظاہر میرا اندازہ یہی ہے کہ میڈیا گروپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ جہاں تک سہیل وڈائچ صاحب کے خلاف کارروائی کا تعلق ہے، تو وہ آدھی سے زیادہ کارروائی تو ان کے خلاف ہوگی۔ وہ بلیک لسٹ ہو گئے فوج کی نظروں میں، مقتدر اداروں کی نظروں میں، اور جب مقتدر اداروں کی نظر میں کریڈیبلٹی کے حوالے سے کوئی غیر معتبر ہو جائے، کوئی بلیک لسٹ ہو جائے، تو اس کا تو کیریئر جو ہے وہ، یعنی وہی کیریئر ہی کمپرومائز ہو گیا، مسئلہ بہت خراب ہو گیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اب سہیل وڈائچ صاحب اگر کوئی سچی خبر بھی لائیں گے تو ادارہ چھاپنے سے پہلے سوچے گا اور کاؤنٹر چیک کرے گا، پھر پتہ نہیں وہ خبر چھاپتا ہے یا نہیں چھاپتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ جیو میڈیا گروپ اس کی ایک ساکھ تھی، جس کے وجہ اس کے کچھ صحافی ہیں، مثلا عمر چیمہ صاحب ہیں، انصار عباسی صاحب ہیں، 3-4 ان کے اور اچھے رپورٹر ہیں، جن کی خبریں بالعموم باؤنس نہیں ہوتی اور صحیح خبریں نکلتی ہیں، سچی نکلتی ہیں، اور اس طرح اس گروپ نے ایک ساکھ بنا لی تھی۔ ایسی ساکھ کچھ ایکسپریس میڈیا نے بھی بنائی ہے،
اور جبکہ اس دوران ویسے ضمنی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ اس دوران ایک بہت ہی بڑے معتبر ادارے ڈان نے اپنی ساکھ تباہ کر لی ہے. مسلسل جھوٹی خبریں، وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، جن کو یوتھیا کہا جاتا ہے، ان کے ہتھے چڑھ گیا. اداریہ غلط، خبروں کی رپورٹیں غلط، تردیدیں، اینگلنگ، وہ ڈان کی ساکھ تباہ ہو گئی. لیکن جنگ جیو گروپ اور نوائے وقت پہ یہ دو اخبار ایسے ہیں جن کی ساکھ بہت زیادہ ہے کہ بھی ان میں غلط خبر نہیں چھپ سکتی. خبروں میں ویسے جنگ آ گئے اور جنگ کی خبروں کی 4-5 لوگ ایسے ہیں جو جنگ اور دی نیوز کے رپورٹر ہیں، جن کی وجہ سے اس ادارے کی ساکھ میں ایک قابل تقلید کہہ لیں یا مثالی ساکھ اس ادارے کی بنی. لیکن سہیل وڑائچ صاحب کی وجہ سے اب اس ادارے کی ساکھ خراب ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تباہ ہو گئی ہے، لیکن اچھا خاصا نقصان اس گروپ کو پہنچا ہے. تو سہیل صاحب کے پیچھے محسن نقوی صاحب مجھے نہیں لگتے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ وہ نہیں ہیں یا وہ ہیں. میرا جو اندازہ ہے، جو پہلے دن جو میں نے اندازہ قائم کیا تھا وہ تو درست نکلا. اس اندازے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1 تو انہوں نے محسن نقوی صاحب اور فوج سے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 کام ہوئے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور بغلول ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ان کو لکھاتا رہا، ان سے خبریں مضمون لکھواتا رہا اور آئیڈیا دیتا رہا. وہ پی ٹی آئی کا ہمدرد ہو سکتا ہے، وہ کسی ادارے کا چھوٹا عہدیدار بھی ہو سکتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا براہ راست کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ایک حصہ، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے خیالات کو فوج کے منہ میں ڈالنے کی دانستہ کوشش کی جو ان کے لیے بربادی کا باعث بن گئی. خود ان کے اپنے جو خیالات تھے اور ایک لاشعوری کوشش تھی. یہ 4-5 مضامین ان کے پیچھے جو ہمیں ایک ہی چیز جو بین السطور جھلکتی ہے وہ ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کو ایک بت بنا کر پیش کر رہے تھے کہ یہ وہ بت ہے جس کو فوج نہیں توڑ پا رہی. تو درمیانی رستہ یہی ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے اور وہ معاف کر دیں، اور اگر عمران خان معافی نہیں مانگتا تب بھی فوج عمران خان کو کمزور نہیں کر سکتی. یہ بین السطور ہے. تو یہ ایجنڈا کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ محسن نقوی کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. یہ کسی تیسرے کا ہے یا سہیل صاحب کا اپنا ذاتی ایڈونچرزم ہو سکتا ہے جو ان کو بھی لے ڈوبا اور ساتھ ہی جنگ جیو گروپ کی ساکھ کو بھی ڈیمیج کر گیا. اب آگے کیا ہوگا ہم آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے. لیکن اب میڈیا کو بھی ایک سبق ملا ہے کہ کسی بھی شخص کی ذاتی شہرت کے حوالے سے کہ اس کے مقتدر اداروں سے بہت تعلقات ہیں، جیسا کہ فیصل بابڈا صاحب ہے. فیصل بابڈا صاحب بھی یہی واردات کرتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے مقتدر اداروں سے تعلقات ہیں، لیکن ان کی ہر بات فوج کی ترجمانی نہیں ہوتی. ان کا ذاتی جو بغض و عناد یا پسند ناپسند جو ہر شخص کی ہوتی ہے ان کی بھی ہے. وہ اس پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں، اور رنگ ان کا شعوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رنگ اسے یہی ملے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ فوج کے کہنے پر کہہ رہا ہوں. مثلا انہوں نے حال ہی میں کہا کہ عمران خان کی باری آ گئی، اب نواز شریف اور زرداری کی باری بھی آنے والی ہے. تو سمجھنے والوں نے یہی سمجھا، سننے والوں نے یہی خیال کیا کہ اندر ہی اندر فوج کا کوئی پلان بن چکا ہے اور اب یہ ان کی باری آئے گی. ایسا نہیں ہے. فوج کسی وقت بھی کسی کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس اختیار ہے. پاکستان میں آئین تو بیچارہ ایک سکڑا سہما سا ایک آئٹم ہے جو پڑا رہتا ہے کونے میں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بابڈا صاحب نے کی. تو بہرحال یہ ایک افسوسناک بات تھا. میڈیا کو اب یہ سیکھنا ہوگا کہ کسی شخص کے کہے پر 100 گھنٹے کے پروگرام، یعنی ایک ہی ایشو کو لے کر 7 بجے والا شو، 8 بجے والا شو، 10 بجے والا شو، 11 بجے والا شو اسی پر ہو رہا ہے اور ہر طرح کے لوگ بلائے جا رہے ہیں. اور جو اس بات کو فیکٹ سمجھ کر، جو ایک محض ایک آدمی کی خیال آرائی ہوتی ہے، اس فیکٹ کو پھر اس پر ردے کے ردے لگائے جاتے ہیں اور عوام جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہونے والا ہے. بے یقینی کی فضا پیدا کرنے میں اس طرح کے گیم کا بھی بڑا ہاتھ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ شاید باب جو ہے یہ کلوز ہو جائے اور اس طرح کا ایڈونچرزم میڈیا کے لوگ اب نہیں کریں گے. عمران خان کو ضمانت مل گئی سپریم کورٹ سے، اور پی ٹی آئی ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، امریکہ، برطانیہ، اوورسیز، پاکستانی ان کے جو میڈیا سیل ہے، غول غپارہ سیکشن، پاکستان کے اندر
کہ عمران خان کو رہائی تو خیر کیا ملنی ہے، لیکن یہ بڑی فتح ہے ہماری کہ 9 مئی کا ریاستی بیانیہ شکست کھا گیا ہے اور عدالت نے اس کے پڑک سے اڑا دیا۔ عدالت نے 9 مئی کی بیانیے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو انہوں نے خود گھڑا اور خود پھیلایا، اور یہ ان کو داد دینا پڑے گی کہ ایک ان کے سیل میں جھوٹ گھڑا جاتا ہے سوچ سمجھ کر کے یہ جھوٹ ہم نے چلانا ہے، اور پھر پورا میڈیا وہ حیدر مہدی، راجہ مہدی، وہ پتہ نہیں کیا کیا علم غلم امریکہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے، اور ان کے شلغم علم جب پاکستان میں ان کے بھائی بند بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب پھر اس جھوٹ کو پھیلاتے ہیں۔ ضمانت ہوئی ہے ٹیکنیکل وجہ سے، جو آپ نے سن لی کہ بھئی سرکاری استغاثہ کمپنی نے وہ چالان ہی تیار نہیں کیا، تو ضمانت پھر سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے ضمانت دینے کے علاوہ۔ لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جاری کیا ہے؟ فیصلہ جاری کیا ہے کہ اس کیس میں جو عمران خان کے خلاف شواہد پیش کیے گئے ہیں ان کا جائزہ لینا، ان پر فیصلہ کرنا ماتحت عدالت کا ٹرائل کورٹ کا کام ہے، جہاں یہ کیس چل رہا ہے۔ ہم میرٹ پر کیس نہیں سن رہے، ہم صرف درخواست ضمانت کا فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے کیسز میں ہم پہلے بھی لوگوں کو ضمانتیں دے چکے ہیں۔ میرٹ پر فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ عمران خان پر الزامات لگائے گئے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان کے خلاف جو شبہات پیش کیے گئے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ فیصلہ کرنا۔ اس فیصلے کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ وہ کیس کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ کیس کو تو انہوں نے ہاتھ ہی لگایا، بلکہ اعلان کر دیا کہ ہم کیس کو ہاتھ ہی لگا رہے، ہم صرف ضمانت کی درخواست کا فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو بیانیہ کہاں سے دفن ہو گیا؟ یعنی پورے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے زبانی ریمارکس اور جو مختصر فیصلہ زبانی جاری کیا گیا، اس میں جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا اس میں کہیں بھی 9 مئی کے بیانیے کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسا جھوٹ ہے جو کسی چھوٹے جھوٹ کے اوپر کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ ہوا میں کھڑا کیا گیا، یعنی جس کے پیچھے کوئی چھوٹا جھوٹ بھی نہیں ہے، چھوٹا سچ بھی نہیں ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں بیس لیس، جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ کیونکہ جھوٹ ایک وہ ہوتا ہے کہ بنیاد میں کچھ سچ ہوتا ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر پھر جھوٹ کی عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے گھپلا کر کے۔ لیکن جہاں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا، 9 مئی کا بیانیہ دفن نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ISPR نے، یعنی جنرل شریف صاحب نے جو کل بات کی، جس میں یہ سہیل وڑائچ والی بات کی، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو قانونی طور پر جواب دہ ہونا پڑے گا، یعنی ریاست 9 مئی کا ایشو ختم کرے گی منطقی انجام تک پہنچانے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، کوئی رہائی کا سوال نہیں ہوتا۔ اور عمران خان کو جتنی سزا ہوئی ہے یہ وہ پوری کرے گا، اور جو سزا ہوگی مزید مقدمات میں وہ بھی پوری کرے گا۔ وہ جو ایک مشہور صحافی ہے نا حسن صاحب، وہ کہا کرتے ہیں کہ اڈیالہ یونیورسٹی کا چانسلر اپنی آئینی مدت پوری کرے گا۔ یہ فکر اچھا ہے، مجھے اچھا لگا، اس لیے میں نے اس کو کوٹ کر دیا کہ وہ آئینی مدت پوری کرے گا۔ اور آئینی مدت یہی ہے جس کیس میں اس کو جتنی سزا ہوگی، جو ہو چکی ہے وہ بھی اور جو ہونے والی ہے وہ بھی، اب اس کو کئی کیسز میں سزائیں ہونی ہیں، وہ ساری سزائیں پوری کرے گا تبھی باہر آئے گا۔ تو PTI والے جشن مناتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جھوٹ کے بہانے پر جھوٹ گھڑ کے سوگ منایا اور جھوٹ گھڑ کے ہی جشن منایا۔ اب جیسے یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں پتہ نہیں کیا ظلم ہو رہا ہے، وہ اس کی کہانی خیر پھر کبھی۔ ناظرین، KP میں بظاہر لگتا ہے موسمی حالات سے کہ جو آفتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے والا ہے، مزید کوئی آفت نہیں آئے گی، یہ میرا خیال ہے۔ اگرچہ محکمہ موسمیات والوں نے 2 روز پہلے کہا تھا کہ ابھی بارشوں کے 2 سپیل اور آنے والے ہیں، اللہ خیر کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وہاں کوئی اس طرح کی تباہی نہیں آئے گی، لیکن PTI اس میں 2 طریقے سے ننگی ہوئی ہے۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ فوج کے علاوہ کن لوگوں نے وہاں متاثرین کی مدد کی، تباہ شدگان کی۔ جماعت اسلامی، JUI اور ANP کے نام میں نے پہلے لیے تھے، اب پتہ چلا ہے کہ تحریک لبیک والے اور وہ جو دعوت اسلامی ایک تبلیغی تحریک ہے، ان کے لوگوں نے بھی وہاں پہنچ کر امدادی سرگرمیاں کی ہیں، لوگوں کی مدد کی ہے، بچایا ہے، اور ان کو اجناس بھی دی ہیں، دوسرا سامان بھی دیا ہے اور نقد رقم بھی دی ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن PTI وہاں اس پورے آپریشن میں کہیں نظر نہیں آئی، یہ بھی میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہہ دیا تھا۔ لیکن نئی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بدبخت پارٹی ہے پختونخوا میں، یعنی حالیہ یہ جو تباہی آئی ہے کلاؤڈ برسٹ کی 3-4 دنوں میں،
اس میں سینکڑوں، بعض لوگ تو کہتے ہیں 1000 سے اوپر شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن سرکاری جو اعداد و شمار ہے وہ 700-800 کے درمیان ہے، تو یہ بھی کوئی کم تعداد تو نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ ان کے جنازے ہوئے، ان جنازوں میں ہر پارٹی کے لوگ آئے، جماعت اسلامی کے لوگ آئے، ANP کے لوگ آئے، JUI کے آئے، پیپلز پارٹی کے آئے اور مسلم لیگ نون کے آئے، سب پارٹیوں کے لوگ آئے، نہیں آئے تو PTI کے لوگ نہیں آئے۔ گنڈا پور کسی ایک جنازے میں بھی شرکت کے لیے نہیں گیا، یہاں تک کہ ان کا جو سرکاری ہیلی کاپٹر تباہ ہوا تھا اس کا جو کریو وہ بھی شہید ہوا، ان کے جنازوں میں بھی یہ شخص نہیں گیا، نہ ہی PTI کے پورے صوبے کے کسی بھی عہدیدار نے کسی جنازے میں شرکت نہیں کی۔ یہ بات پہلے عمران خان کے بارے میں مشہور ہے اور صحیح مشہور ہے کہ وہ کسی کے جنازے پر جانا گناہ کبیرہ سمجھتا ہے، تو اب لگتا ہے کہ پوری پارٹی ہی اس غیر انسانی سوچ کی حامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری قسمت میں اس طرح کے شقی عناصر لکھ دیے تھے، تو ان کا بھگتان ہم بھگت رہے ہیں، بہت نقصان بھگتا ان کی وجہ سے، یہ ساری تباہی آئی ہی ان کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے درختوں کے سلسلے صاف کیے، جنگل کاٹے، پختونخوا کو گنجا بنا دیا، اور اس وقت لوگ خبردار کیا کرتے تھے کہ یہاں بہت بڑی تباہی آئے گی، بہت بڑے سیلاب آئیں گے۔ انہوں نے دریاؤں کے جو بیسن ہوتے ہیں، گزرگاہیں ہوتی ہیں، یعنی گزرگاہ سے مراد یہ کہ جہاں پانی جب زیادہ آئے تو بہتا ہے، جب زیادہ پانی نہ آئے تو وہاں خشک جگہ خشک ہو جاتی ہے، تو وہ جو خشک جگہ تھی ان سب پر تعمیرات کھڑی کر دی، زمینیں بیچیں، پیسے لیے، اور مراد سعید اس کام کا کنگ تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے کسی پناہ گاہ میں۔ ان دونوں عناصر کی وجہ سے، یعنی دریائی گزرگاہوں کو بند کرنے اور یہ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے یہ موسمیاتی تباہی آئی، تو عمران خان اس کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ اور اطلاع یہ ہے، پکی اطلاع یہ ہے کہ پختونخوا میں لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ PTI کی گورنمنٹ کا کیا دھرا ہے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔